खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मसीह में प्यारो, आज फिर हमें खुदा ने मौका दिया है कि हम उसकी हुजूरी में आकर उसकी सच्चाई की और उसकी हदायत की बातों को सीखें। आइए खुदा के कलाम की तरफ अपनी तवज्जो करते हैं। इमसाल की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत को कलाम मुकद्दस में से सीखने की कोशिश करेंगे। लिखा है, मौत और जिंदगी जबान के काबू में हैं और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। खुदावंद के कलाम के सबब से हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। मसीह में प्यारो, आज हम जबान के ताल्लुक से बात करना चाहते हैं, क्योंकि जबान जो है, इससे हमारी जिंदगी में क्या कुछ वाक़ई हो सकता है। और खुदा का बंदा सुलेमान बिन दाऊद, जिसने खुदा से हिकमत और दनाई के सिवा कुछ ना मांगा, हिकमत और दनाई के सबब से उसने खुदा का वो कलाम जो उसे मिला हिकमत और दनाई की सूरत में, वो उसने दयानतदारी के साथ हम तक पहुंचाया और कहा कि मौत और जिंदगी जबान के काबू में है, जो इसे दोस्त रखते हैं वो उसका फल खाते हैं। मेरे अजीजों, ना सिर्फ ये बल्कि खुदा का बंदा सुलेमान इस मुकाशफा को और ज्यादा खोलते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम इसको और ज्यादा गहरे में सीखें। यहां पर हमारे लिए सीखने की जो बात है वो ये है, लिखा है, जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। सुलेमान खुदा का बंदा हमें फिर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है, हमें कहता है कि अपनी तवज्जो इस तरफ करो। और जो कुछ हमने पढ़ा है हमारे लिए ये एक बड़ा सबक है। आइए इसको रिपीट करते हैं। लिखा है, जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। इसका मतलब यह है कि खुदा का कलाम हमें यह कह रहा है कि हमें अपनी जुबान की निगहबानी करनी चाहिए। इसीलिए तो खुदा का बंदा दाऊद जबूर में लिखता है, मेरे होंठां दी कर रखवाली ते मुंह ते निगाह बान बैठा। वो खुदा से दरखास्त कर रहा है, मेरे होंठों पर निगहबान बैठाइए, मेरे होंठों और जुबान पर अपने पहरे लगाइए, ताकि मैं खुद से अपने होंठों और अपनी जुबान की निगहबानी नहीं कर सकता जब तक आपकी पावर, आपकी कुदरत, आपकी हिकमत, आपकी दनाई, आपका कलाम, आपकी कुदरत मेरे साथ ना हो। मेरे अजीजों, आइए जरा हम कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं कि जबान है क्या। देखने को तो ये एक छोटा सा हमारे बदन के अंदर अज़ू है, लेकिन इसको किस किस नाम से याद किया जाता है, बताया जाता है कलाम मुकद्दस में से। पहली बात हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि ज़बान तेज तलवार है। ज़बूर 57 के अंदर हमें इस बात का सबूत मिलता है, ज़बान तेज तलवार है। ज़बान क्या है जी? तेज तलवार है। ज़बूर 57 उसकी आयत नंबर 4 लिखा है, मेरी जान बबरों के दरमियान है, मैं आतिश मजाज लोगों में पड़ा हूं। यानी ऐसे लोगों में जिनके दांत बर्छियां और तीर हैं और जिनकी जबान तेज तलवार है। सुनने वाले अजीजों, खुदा हमें आगाह कर रहा है अपने बंदा के जरिया से। जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद उस वक्त आतिश मजाज लोगों में पड़ा हुआ था, जिनके दांत बर्छियां और तीर थे और जबान तेज तलवार थी, आज भी हमें इसी तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह की सिचुएशन आज हमारे सामने है।
ہم بالکل ویسے ہی لوگوں میں رہ رہے ہیں جن کے دانت برچیاں اور تیر ہیں اور زبان تیز تلوار ہے. زبان کیا ہے جی؟ تیز تلوار. اسی لیے بڑے بزرگ یہ کہتے تھے کہ ہتھیار کا پھٹ جو ہے، زخم جو ہے، یعنی کیا کہنا چاہیے، کلہاڑی کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، مگر زبان کا جو زخم ہے وہ جلدی نہیں بھرتا، کیونکہ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے خدا کا کلام کہ زبان تیز تلوار ہے. ایک تو ہے تلوار اور دوسرا اوپر سے تیز، جو کاٹ دیتی ہے. صرف یہی نہیں، یہ ہمارے بدن کے اندر ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن یہ کام اتنے بڑے بڑے کر لیتی ہے کہ آپ حیران ہوں گے. یہ تیز تلوار ہے. یہ بہت سے لوگوں کو زبان زخمی کرتی ہے، زخم لگاتی ہے، احساسات، جذبات اور خواہشات کو زخمی کر دیتی ہے، جس سے لوگ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، انسلٹڈ ہوتے ہیں. اس لیے اس زبان کو قابو میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے. اگلی بات، زبان آگ ہے. آئیے دیکھتے ہیں یعقوب رسول نے کیا خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا ہے. زبان آگ ہے. زبان کیا ہے جی؟ آگ ہے. یعقوب رسول لکھتے ہیں کلام اقدس میں 3 باب کے اندر اور اس کی 6 آیت کے اندر بڑی پیاری بات یہاں لکھی. 3 چیپٹر 6 آیت لکھا ہے، زبان ایک آگ ہے. ابھی آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی، آگے چل کر اس آیت کو بھی کمپلیٹ کریں گے. تو رسول بتا رہے ہیں اس مکاشفہ کے سبب سے، اس کلام کے سبب سے، ضرور کے سبب سے، جس میں اسے کلام دیا گیا کہ زبان ایک آگ ہے. اور اسی خط کے اندر ہی غالباً 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح تھوڑی سی آگ پورے جنگل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح زبان کی آگ پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. آپ کی اپنی زندگی، اگر آپ کی زبان اپنے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ آپ کی زندگی کو داغ لگا سکتی ہے، داغدار کر سکتی ہے، آپ کے کیریئر کو خراب کر سکتی ہے. جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ آپ کے اندر خدا کی حکمت اور دنائی ہے، اگر آپ کا کنٹرول اپنی زبان پر نہیں ہے تو آپ ان کی نظر میں ہیرو سے زیرو ہو جائیں. وہ عزت، وہ احترام آپ کھو بیٹھیں گے اپنی اس زبان کے سبب سے. وہ آپ کے کیریئر پر داغ لگا دے گی، آپ کے ماضی کو خراب کر دے گی. میرے عزیزوں، اگر آپ نے ایک اچھا ماضی گزارا ہے اور اس وقت آپ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر رہے تو وہ ساری باتیں جو آپ نے اچھے طریقے سے زندگی میں گزاری ہیں ان کا آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. وہ ساری ملیا میٹ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. آپ کی زبان ان کو برباد کر دے گی. یہ صرف آگ ہی نہیں ہے. زبان ہمارے جسم کے اندر، ہمارے بدن کے اندر ایک شرارت کا عالم ہے. آئیے آپ اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں، 3 باب کی 6 آیت کو. زبان ایک آگ ہے. زبان ہمارے عضو میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے. جسم میں داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو شرارت کی آگ لگا دیتی ہے، ناپاکی کی آگ لگا دیتی ہے، جھوٹ کی آگ لگا دیتی ہے، غیب گوئی کی آگ لگا دیتی ہے، چغلی کی آگ لگا دیتی ہے، نفرت کی آگ لگا دیتی ہے. اگر کسی کی زبان کنٹرول میں ہو، وہ کر سکتا ہو کنٹرول، اور اگلا اس بات کی توقع کرے کہ یہ کسی کو گالی نکالے، لیکن اگر اس کی زبان کنٹرول میں ہے تو گالی اس نے کان سے تو نہیں نکالنی، نہ آنکھ سے نکالنی ہے. اس کا وایا ایک ہی ہے جو آپ کی زبان ہے. اگر آپ اس کو ہینڈل کرنے والے ہیں، کنٹرول کرنے والے ہیں، قابو میں رکھنے والے ہیں
تو آپ کبھی ایسا نہیں کریں گے، نہ آپ جھوٹ بول سکیں گے، نہ آپ غیب گوئی کر سکیں گے، نہ آپ چگلی کر سکیں گے، نہ آپ کسی کو دھوکہ اور فریب دے سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی زبان آپ کے قابو میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے۔ زبان کے قابو کے تعلق سے دیکھتے ہیں یعقوب کے خط کے اندر ہی 3 باب کی 8ویں آیت کو کوئی آدمی قابو نہیں کر سکتا، وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی نہیں اور زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کوئی زبان کو قابو نہیں کر سکتا؟ ہاں، جنہوں نے اپنے دل خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیے، جنہوں نے خدا کی قدرت جو اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جنہوں نے خدا کی پاکیزگی اور سچائی راست بازی جو اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے اس کو اپنی زندگیوں میں نہیں لیا، اپنے بدن کا کنٹرول اسے نہیں دیا، تو ان کی زبان واقعہ ہی قابو میں نہیں ہے۔ پر جو لوگ اپنا سب کچھ اپنے خداوند کو دے چکے ہیں، پر جو لوگ اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے خداوند یسوع مسیح کو دے چکے ہیں، تو ان کے اندر مسیح کی قدرت ہے، مسیح کا کلام کثرت سے ان کے دلوں میں بسا ہوا ہے اور ان کی زبان ان کے قابو میں ہے۔ اور زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے ذریعہ وایا کیا ہے؟ آئیے ذرا کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کیسے ہم زبان کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ بڑی پیاری بات یہاں ہمارے لیے لکھی گئی ہے، یعقوب کا خط 1 باب 26 آیت۔ بہت پیاری بات میرے اور آپ کے لیے لکھی گئی ہے، اگر ہم اس کو توجہ سے سنیں، سمجھیں اور اس کے اثر کو قبول کریں تو لکھا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا کے لوگ سمجھتے ہیں۔ کئی بار ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم برا کی دلہن ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اپنی زبان کو لگام دینا جانتے ہیں، اس کا مطلب آپ قابو میں کرنا جانتے ہیں، تو آپ ہیں۔ اگر آپ اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتے، اگر آپ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، تو پھر آپ یہ سب کچھ جن چیزوں کا آپ نے اقرار کیا ہے، آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی دینداری، آپ کی راست بازی باطل ہو جائے گی، کیونکہ آپ اپنی زبان کو لگام دینے والے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اگر یسوع مسیح آپ کو یہ سب کچھ سمجھے تو پھر اس کا مطلب آپ کی دینداری بھی ٹھیک ہے، آپ کی راست بازی بھی ٹھیک ہے، آپ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، آپ سچائی پر قائم ہیں۔ اگر آپ اپنی زبان کو ہی لگام نہیں دے سکتے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ آئیے زبور نویس ہمیں ایک سبق سکھاتے ہیں، ذرا اس کو سیکھتے ہیں۔ زبور 34 اس کی 13ویں آیت ہمارے لیے بڑا سبق ہے یہاں پر۔ زبور 34 اس کی آیت نمبر 13 سو لکھا ہے کلام کے اندر، بڑی پیاری بات لکھی گئی ہے ہمارے لیے، زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے، زبان کو بدی سے باز رکھ اور ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ یہ کون چاہ رہا ہے کہ انسان ایسا کرے؟ خدا چاہ رہا ہے۔ کس نامے میں؟ پرانے عہد نامے میں۔ خدا کی یہ خواہش ہے، خدا کی یہ ڈیزائر ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو بدی سے باز رکھیں اور ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ خدا یہی چاہتا ہے، اور آج نئے عہد نامہ میں بھی خدا کی یہی خواہش ہے، اور خدا کی شدید خواہش ہے کہ ہم اپنی زبان کو بدی سے باز رکھیں۔ پطرس رسول پہلے خط 3 باب کی 10ویں آیت کے اندر ہمیں کچھ سکھاتے ہیں اس تعلق سے۔ پہلا پطرس 3 باب
اور اس کی 10ویں آیت، تیسرے باب کی 10ویں آیت کے اندر اس طرح سے لکھا گیا ہے، چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ ہونٹوں کو مکر کی بات اور زبان کو بدی سے کیا کرے؟ باز رکھے۔ اگر کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہتا ہے تو، اگر کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہتا ہے اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ خدا پرانے عہد میں بھی یہی چاہ رہا تھا اور نئے عہد میں بھی خدا یہی چاہتا ہے۔ یہ خدا کی شدید خواہش ہے، بڑی خواہش ہے، بگ ڈیزائر ہے کہ ہم اپنی زبان کو بدی سے باز رکھیں اور اپنے ہونٹوں کو دغا اور مکر کی بات کہنے سے۔ لیکن کچھ لوگ ڈبل رول چل رہے ہوتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ بھی چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا اپنی زبان پر بھی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ زبان کو بدی سے باز نہیں رکھتے۔ زبان سے جب ہم چگلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دغا فریب کرتے ہیں، گالی بکتے ہیں، تو کیا ہم پاک خدا کے لائق ہوتے ہیں؟ یا پاک خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم ایسا کریں؟ ہرگز نہیں۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہماری زبان بدی سے باز رہے اور ہمارے ہونٹ بھی مکر اور دغا کی بات کہنے سے باز رہے اور ہماری زبان پاک ہو۔ خدا کیوں چاہتا ہے ایسا؟ خدا ایسا کیوں چاہتا ہے؟ اس کا جو راز ہے، جو مکاشفہ ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں ذرا۔ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پالوس رسول کے نام، رومیو کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط 10واں باب اور اس کی نامی آیت۔ پالوس رسول کا رومیو کی کلیسیا کے نام خط 10واں باب اس کی نامی آیت۔ بڑی پیاری بات یہاں پر میرے اور آپ کے لیے لکھی گئی ہے، ہمیں اس کو توجہ کے ساتھ سننا، جاننا اور سمجھنا ہے۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ سمجھ آئی بات کی؟ خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہماری زبان ہر وقت پاک رہے، بدی سے بات رہے، قابو میں رہے، کنٹرول میں رہے؟ کیونکہ ہمیں اسی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرنا ہے، ایمان دل سے لانا ہے اور اقرار زبان سے کرنا ہے کہ اس نے اسے بڑی قدرت کے ساتھ ہمارے لیے پہلے صلیب پر قربان کیا، وہ صلیب پر میرے اور آپ کے لیے مر گیا، پھر وہ دفنایا گیا اور تیسرے روز وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس بات کا ہمیں اقرار کرنا ہے اپنی زبان سے، اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم جب اس کے بیٹے کا اقرار کریں تو اس سے پہلے ہماری زبان بدی سے باز ہو، ہمارے ہونٹ مکر اور دغا کی بات کہنے سے باز رہے اور ہماری زبان پاک اور بے عیب، تب ہم اس کے بیٹے کا اقرار کریں کہ وہ ہمارا خداوند ہے، تب ہم نجات پائیں گے۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے میرے لیے مر کر کے، تب ہم نجات پائیں گے۔ اگر ہم گناہ کو ہی نہ ترک کریں اور کہیں کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے اور وہ میرے لیے آیا، مر گیا اور زندہ ہوا، آسمان پر اٹھایا گیا، پھر زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے آئے گا، تو یہ بات ہمارے لیے درست نہیں، ہماری دینداری باطل، ہمارا اقرار بھی جھوٹا۔ اس لیے صرف یہی نہیں، رومیو کے خط کے اندر ایک حوالہ اور دیکھتے ہیں، 14ویں باب کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے، چنانچہ یہ لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی۔ ہر ایک زبان اقرار کرے گی۔ اس لیے خدا شروع سے چاہتا تھا کہ میری اور آپ کی زبان پاک ہو، بدی سے باز رہے، ہمارے ہونٹ دغا اور مکر کی بات کہنے سے
बाज रहे, हमारी जबान बदी से बाज रहे, तब हम अच्छे दिन देख सकेंगे, तब हम जिंदगी से खुश हो सकेंगे। अगर हमें निजात की यकीन दहानी हो जाए तो इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए और क्या हो सकती है, और गुड न्यूज क्या हो सकती है। तो खुदा चाहता है मेरी और आपकी ज़बान बदी से बात रहे और हम अपनी ज़बान को अपने कंट्रोल में रखें, काबू में रखें। और ये इसी सूरत में है कि जब हम यीशु मसीह का इकरार करें कि वो मेरा खुदाबंद है, वो मेरा निजात दहिंदा है, वो मेरे लिए मुआ और जिंदा हुआ और मेरे लिए उसने सब कुछ किया, तो तब हम निजात पाएंगे। और हमारी ज़बान का काबू में होना हमारी निजात के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें अपनी ज़बान पर काबू रखना है, चाहे हमें उसको लगाम देनी पड़े, क्योंकि हम जब जमीन पर देखते हैं जानवर, गधे, खच्चर, घोड़े, इनको लगाम के साथ ही काबू किया जाता है। और खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर में लिखता है कि हम उसको गाते हैं, जब उसको पंजाबी में ट्रांसलेट किया गया, लिखा गया, तो हम उसको गाते हैं। ना हो कोड़ियां खचरा मगर, ना हो कोड़ियां खचरा मगर तू ते कुछ भी नहीं है समझ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਗਾਮਾਂ ਤੇ ਵਾਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼, ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। अगर हमें अपनी जबान को शरारत से, आग लगाने से, लोगों को जख्म देने से बाज रखना है, तो फिर जरूरत इस बात की है कि हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के कब्जा और कंट्रोल में, अपने खुदा यीशु मसीह के रूहुल कुद्दुस के कब्जा और कंट्रोल में देना है, तभी हम ये अपनी ज़बान पर काबू पा सकेंगे, वरना हमारे लिए मुश्किल है। मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।